बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मोहब्बत की ज़मानत। मुसन्फ़ा सना सफ़ियान ख़ान। किस्त नंबर 8। वो किचन में दाखिल हुआ था जब अन्ना भी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर किचन में होती खटपट की आवाज़ से किचन में दाखिल हुई थी। अन्ना मी दीन मोहम्मद बाहर ही है, अब वो आपका इंतज़ार कर रहा है। वो इन्हें बाहर की तरफ इशारा देते हुए खुद पानी गैस के बर्नर पर रख रहा था। अस्सलाम वालेकुम अन्ना बी। हमज़ा किचन के दरवाजे पर आता अन्ना बी को कमर से पकड़कर लिपटाते हुए सलाम किया था। इसे यहाँ देखकर दोनों ही हैरान हो गए थे। वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश रहो। अन्ना भी इसकी पेशानी चूमते हुए उठी थी जब बेसाख्ता मुस्कुराते हुए ऊन को हमज़ा की तरफ बढ़ते देखा। गुड मॉर्निंग मेरे पापड़ के टुकड़े। वो हाथों को पंच बनाकर इसके सामने पंजों के बल बैठा था। गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं इस वक्त लाला के पापड़ का टुकड़ा नहीं बल्कि क्यूट सी अप्पो का लॉलीपॉप हूँ। वो नाराज़ सा बहुत क्यूट लगा था। वो उनके बड़े हाथों के पंच पर अपनी छोटी सी मुट्ठी से टच किया था। वो लाला पर भला ये जुल्म क्यों? वो मसनूई फ़िक्रमंदी से अपनी शेव को उंगलियों से सहलाते हुए सवाल कर रहा था। क्योंकि आज सुबह आप मुझे मॉर्निंग विश करके उठाने नहीं आए थे और मुझे नाश्ता भी नहीं कर दिया था, इसलिए मैं आज आपसे नाराज़ हूँ। वो इससे अपनी नाराज़गी बताते आंखों में आंसू आंसू भर लाया था। इसके आंसुओं को देखकर वहाँ दोनों ही फ़र्द का दिल कुरलाया था। आई एम रियली वेरी सॉरी गुड्डू, मैं सुबह में घर नहीं था इसलिए मॉर्निंग विश नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको मज़ेदार सा नाश्ता ज़रूर करवाऊंगा। इसे माफ़ी मांगते इसे अपने बाजुओं में लिए खुद में बीच चुका था। गुड्डू अभी भी लाला से नाराज़ हो? वो इसे खुद में बीचे इसके बालों को बिगाड़ कर संजीदगी से पूछ रहा था। मैं कभी अपने लाला से नाराज़ नहीं हो सकता क्योंकि लाला से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता हूँ। वो इसके खूबरू चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से थामे इसके गालों को मोहब्बत से चूमते इसे सरशार कर गया था। अच्छा, अपनी क्यूट अप्पो से भी ज़्यादा प्यार करते हो? वो शरारत से अपनी मुस्कुराहट को रोकने के लिए अपने निचले होंठों को दबाया था। वो इन दोनों में ही जान गया था वो अपनी अपिया का मुरीद बन गया है। मैं दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। वो सोचने के अंदाज में थोड़ी पर उंगली रखते डिप्लोमेटिक बात कर गया था, जिसे सुनने इसकी चालाकी पर अन्ना भी और दोनों का कहका बेसाख्ता था। अच्छा, आप टेबल पर बैठे, मैं आपको नाश्ता देता हूँ। वो इसे टेबल पर बिठाते हुए अन्ना बी की तरफ घूमा था। अन्ना भी मानो अजीब सा कर रही हैं, मतलब घबराई हुई सी लग रही हैं, ऐसा क्यों? वो अपने जहन में कलबलाते सवाल को अन्ना बी के सामने पेश किया था। क्या दवा देनी के बाद की बेटा आपने? वो पुरसोच अंदाज में पूछ रही थी। जी, बुखार फिर महसूस हो रहा था, सोचा दवा दे दूं। वो हैरानगी जाहिर कर रहा था। बेटा, वो दवा नहीं ले पाती है, बहुत मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। वो इसे बताते हुए दीन मोहम्मद के बुलाने पर बाहर की तरफ बढ़ गई थी। और वो आंखों में बेयकीनी समोकर माहम के रूम की तरफ दीवाना वार बढ़ा था। सरदारनी साईं किधर हैं आप? बाहर निकलें फ़ौरन। वो रूम के वस्त में खड़ा होकर चारों तरफ अपने ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ा रहा था, लेकिन वो इसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। दुश्मन को अपनी ज़िर्क निगाहों से देखकर मात देने वाला भला अपनी सरदारनी साईं को नहीं ढूंढ पाता? वो बेड के पास हलचल महसूस करता इस तरफ बढ़ा था। फर्श पर घुटनों के बल बैठकर बेड के नीचे झांकते वो साकित हुआ था। वो बेड के नीचे फर्श पर मुंह के बल लेटी हुई थी, चेहरा बाजू में छुपाए शायद रोने का शुगर पूरा कर रही थी। ऊन ने बिना कुछ बोले हाथ बढ़ाकर इसे नरमी से घसीट कर बाहर निकाला। वो वहीं अब फर्श पर ही बैठी हुई थी, आंखें रोने और कुछ बुखार की वजह से लाल सुर्ख सी हो गई थी। पलकें झपका कर आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वो इसे बहुत क्यूट लगी थी। वो इसके नीचे कौन सा खजाना ढूंढ रही थी आप? वो जानबूझकर इसके नॉर्मल बात कर रहा था। मैं सो जाऊं? वो इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई थी। इसकी जल्दी देखकर वो अपने होंठों को बीच गया था। वो इससे अपना डर खौफ कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन सरदार ऊन अब्बास जाफरी को अपनी सरदारनी साईं की इस तरह से एक दवा से इसे डराती हुई बेचैन कर गई थी। क्या हुआ? वो अब इसके सामने बैठते हुए एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द करते हुए इससे नरमी से मुखातिब हुआ था। डर लग रहा है? वो कांपते हाथों को आपस में रगड़ते हुए धीमी आवाज़ में बोली थी। किससे? एक लफ्ज़ी सवाल मुकाबिल की तरफ से फिर आया था। दवा से। वो अपने आंसुओं को अपनी हथेली से साफ करते हुए बोली। डरना तो आपको किसी से भी नहीं चाहिए, लेकिन डर क्यों लग रहा है? वो गिलास में पानी डालकर इसकी तरफ बढ़ा रहा था। वो दवा अंदर नहीं जाती, अटक जाती है, फिर वॉमिटिंग होने लगती है। वो बिना पानी पकड़े तफसील से इसे सूसू करते हुए बता रही थी। मैं दवा खिला रहा हूँ आपको, आई प्रॉमिस, बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। वो जिस यकीन से कह रहा था वो माहम को इसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर गया था। वो इसे नज़रों से तसल्ली देते हुए दवा अंदर रखते इसे अपने हाथों से पानी पिलाया था। वो खूबरू शख्स इसके हाथों में यकीन की पहली डोर थमाकर पुरसुकून हुआ था। क्या दवा इतनी आसानी से कैसे खा ली मैंने?
وہ بے یقینی سے بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہتے اپنا گلا سہلا رہی تھی۔ وہ اس کے انداز کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اب سو جائیں آپ، اٹھنے کے بعد یقین کر لیجیے گا۔ وہ اس پر مسکراہٹ اچھال کر باہر نکل گیا تھا۔ مغرور کھڑوس ظالم سردار، اگر میرا اس کے لیے مذاق اڑایا نا تو پھر سارے کھانے میں پتھر ڈال دوں گی، سارے دانت جھڑ جائیں گے۔ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتے اس پر دانت کچکچاتے دھمکی دے رہی تھی۔ وہ باہر دروازے پر کھڑا اس کی دھمکی ملاحظہ کرتے ہوئے بے اختیار کہکا لگا اٹھا تھا۔ میری معصوم سردارنی سائیں، وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف روانہ ہوا تھا جہاں حمزہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لالا کیوٹ، اپو کو کیا ہوا ہے؟ دین محمد بھائی مجھے بتا رہے تھے اپیا بیمار ہیں۔ وہ کافی سنجیدہ انداز میں ان کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ ہم بیمار ہیں، لیکن آپ پہلے ناشتہ کریں، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اوکے میرا پاپڑ کے ٹکڑے۔ وہ اس کے سنجیدگی دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو بگاڑ کر فریج کی طرف بڑھا تھا۔ جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اسے ناشتہ بنا کر اسے روز کی طرح اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ کوئی اسے اس طرح ناشتہ بناتے دیکھتا تو بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ وہ بڑی صفائی سے سارے کام کرتا۔ اپنے لیے کافی بنا کر لانچ میں آ کر بیٹھا تھا۔ شام ہونے والی تھی، ہر طرف سنہری کرنیں مدھم روشنی بکھیرتے ہوئے سورج کے ساتھ ہی الوداع کرنے کو تیار تھی۔ کسان اپنے اپنے کھیتوں سے نکل کر اب گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ وہ سوتے میں ہی سے حمزہ کو دیکھ کر گھر بھیجنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ دوا لے کر ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ وہ 2-3 بار اسے دیکھ کر واپس لوٹ گیا تھا، لیکن اب شام ہوتے دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر نرمی سے اس کے بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے اس کی لمبی گھنی پلکوں کو بے خودی میں انگلیوں سے سہلاتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکرایا تھا۔ سردارنی سائیں اٹھیں، آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے گالوں کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی تکودو کے بعد وہ پلکیں واں کرتی ہوئی اسے حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ابھی تک یہاں ہیں، جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کوئی کام وام نہیں ہے کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی سوال پر سوال داغ رہی تھی۔ اٹھتے ہی یہ جھپکا مارنے والا انداز پر وہ ایک آئیبرو اچک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کام تو بہت ہے، لیکن انا بی کی وجہ سے یہاں رہنے پر مجبور تھا۔ وہ جلتی پر پیٹرول چھڑک کر اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، بلکہ آج تک رکھتی آئی ہوں، اس لیے آپ مہربانی کریں اور یہاں سے جائیں اور اپنے بہت سے کام کریں۔ وہ بہت پر زور ڈال کر دانت پیستی ہوئی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نڈر انداز کو دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ پھر بھی چہرے پر دبی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر مدھم ہوئی تھی۔ وہ اپنے کندھے پر پڑی چادر درست کرتے ہوئے اسے بے انتہا مغرور لگا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم جا رہی تھی۔ اب پہلے سے اس کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ وہ اسے ٹھیک دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ میرے ہونے نہ ہونے سے کیا آپ کو فرق پڑتا ہے؟ فرق نہیں پڑتا۔ وہ وہی اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر الماری سے کپڑے نکالتے اس کے ہاتھ وہی ساکت ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ایک پل کے لیے نمی چھلکی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو بیچے کچھ پل بعد اس کی طرف مڑی تھی، جیسے اتنے سال ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑا۔ تو میں تو احساس اور جذبات سے آ رہی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سو کالڈ سردار سائیں، آپ کو معلوم ہے کسی کے اتنا قریب ترین نہیں ہونا چاہیے، کبھی اس کی حرکت آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اپنے نم لہجے پر قابو پاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے جس غربت کو آپ تکلیف سمجھ رہی ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے خوشنما احساس ہو۔ چلیں، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے خوشنما احساس ہو چلیں، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے فوراً اپنی آخری بات پر کندھے اچکتے ہوئے باہر نکلنے لگا تھا۔ وہ اس کے پرسکون انداز کو دیکھ کر اپنی شعلہ بار نگاہیں اس کی پشت پر گاڑی تھیں۔ اچانک ذہن میں اس کی آخری بات گونجی تھی۔ وہ شستر سی کچھ پل کھڑی رہ گئی تھی، پھر بات سمجھتے وہ اپنے روم سے دیوانہ وار دوڑتے ہوئے باہر دروازے کے قریب پہنچی۔ بخار نے ایسا توڑ دیا تھا، اس نے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اتنا کم فاصلہ طے کرتے ہوئے بھی اس کا 2-3 دفعہ پیر لڑکھڑایا تھا۔ اس کے قدم دروازے کے قریب انا بی کو دیکھ کر تھمے تھے، لیکن سردار اون عباس جعفری کی باتیں سن کر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے سے نکل کر مغرورانہ چال چلتے ہوئے دروازے کے سمت بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آہٹ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی جب ہی انا بی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ انا بی کیسی ہیں آپ؟ تھکن تو محسوس نہیں ہو رہی؟ چلیں آپ آرام کریں۔ وہ ان کی فکر میں مبتلا ہوا تھا۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو، جا کہاں رہے ہو؟ وہ اسے دروازے کے قریب دیکھ کر رکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انا بی مجھے بہت کام ہے، لیکن ہاں 1 منٹ، میں جاتے جاتے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آئیں یہاں بیٹھیں۔ وہ انہیں لیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔
اس نے ہلکے سے گردن ٹیڑھی کر کے لاؤنج کے ستون کے پیچھے چھپے وجود پر ایک نظر ڈال کر نبی سے مخاطب ہوا تھا۔ نبی، اب سے 3 دن بعد آپ کے ہر دل عزیز پوتے کا دوسرا نکاح بڑی خوشی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، جسے میں کیسے بھول سکتا ہوں، اور اب تو ضرور کرنا ہے یہ نکاح، کیونکہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ مجھ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر تو یہ بات بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے۔ وہ پرسکون سے انداز میں ماہم سکندر کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ کتنے ہی پل ستون سے ٹیک لگائے کھڑی اپنے بے جان وجود کو اپنی کپکپاتی ٹانگوں پر سہارا کی کوشش کر رہی تھی۔ درد اس کے وجود کے ایک ایک نس میں سرایت کر گیا تھا۔ آنکھیں شدت غم سے بے اختیار لال سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ انا بھی آپ نے شرکت کرنی ہے، چاہے کوئی اور بھلے سے نہ آئے۔ تقریب حویلی میں ہی ہوگی، دلہن بھی حویلی میں ہوگی، اس لیے نکاح وہیں رکھا گیا ہے۔ وہ کسی کے دل پر بجلیاں گراتے ہوئے خود انابی سے باتیں کرتے باہری دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ماہم وہاں سے پھر اپنے روم میں آتے بیڈ پر اوندے منہ گر پڑی تھی۔ میری جان، یہ کیا نیا تماشا ہے اور کس کی روایت کی آپ بات کریں؟ ماہم کے روم تک جانے کا ان دونوں کی نظروں نے پیچھا کیا تھا۔ انا بھی ناسمجھ انداز میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ انا بھی، آپ بس دیکھتی جائیں، اور ہاں، میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاتا ہوں، بس اتنا جان لیں آپ کی خوشیوں کے بادل حویلی پر بھی منڈلانے والے ہیں۔ وہ زبانی بات کر کے ان سے ملتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ کر بے اختیار مسکرا اٹھی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر پنکھے کو گھورے جا رہی تھی۔ گاؤں میں بجلی کم آنے کی وجہ سے اس وقت پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی عصر کا وقت تھا، لیکن کمرے کی کھڑکی دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندھیرے کے ساتھ اب گھٹن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے گھر میں رہتے ہوئے۔ اسے سردار اون عباس جعفری کے الفاظ ابھی تک کانوں میں گونجتے ہوئے لگے تھے۔ دل کی دنیا اتھل پتھل ہو پڑی تھی۔ ایک درد سا وجود میں پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے اپنوں کو بھول جانا؟ جب زخم دل پر لگتا ہے تو وہ ناسور بن جاتا ہے۔ اسے کسی مرہم کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ جذبات اور محبت کی چند بوندیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی تنہائی کو آج شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ دل آج غموں سے چور تھا، لیکن چہرہ اس وقت ہر احساس سے عاری تھا۔ سردار اون عباس جعفری، آپ کھڑوس، مغرور اور ظالم کے ساتھ ساتھ بے وفا بھی ہیں۔ دوسری شادی کرنی ہے، روایتیں قائم رکھنی ہے نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی دوسری شادی میں ماہم سکندر ایسا رائتہ پھیلا کر پیش کرے گی کہ سارا علاقہ دیکھے گا۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جو چہرہ ابھی تک بے تاثر تھا، اس وقت اس پر زہر قند مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جس سے اس کے چہرے پر اس کا پیارا سا گڑھا اپنی چھپ دکھا کر مدھم ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر فریش ہو کر کاٹن کا بلیک سوٹ پہنے اس پر میرون چادر لے کر اپنے روم سے نکلتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ماہم بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہے، پھر اندھیرا ہونے والا ہے۔ وہ اسے باہر نکلتے دیکھ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بڑی سخت جان ہوں میں، اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلاتے ہوئے قدم آگے بڑھایا تھا۔ بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے کا رخ اس اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی لال سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئی۔ انا بھی، آپ اپنے لاڈلے پوتے کا نکاح کا فنکشن اٹینڈ کرنے جا رہی ہیں نا؟ تو خوشی سے جائیں، کیونکہ آپ پر ان کا پورا حق ہے۔ آپ اب تک میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، لیکن اب نہیں۔ میں چاہتی ہوں خوشیاں آپ بھی دیکھیں، لیکن اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیجیے گا کہ ماہم سکندر کمزور ہے۔ زہر قند مسکراہٹ اپنے چہرے پر لیے انہیں حیران کر دیا تھا۔ ماہم سکندر اتنی آسانی سے نہ ہار مانتی ہے، نہ ہی اتنی کمزور ہے کہ جیت اور ہار کے فیصلے سے پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اب تک اپنا حق چھوڑتی آئی ہوں، لیکن اب نہیں۔ اب پتہ ہے نا نبی، اگر اپنے حقوق کے لیے خود آواز نہیں بلند کرو تو دوسرا آپ کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر جاتے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وہ ان کے سامنے جھک کر ان سے پیار لینے کے بعد بنا ان کی سنے باہر نکل گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی موبائل سے آتی آواز کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ سنا بیٹا، یہ تو ناراض نہیں لگی، مجھے لگا معلوم نہیں کیسی ہوگی۔ وہ ابھی تک کسی احساس سے گھری ہوئی تھی، گفتگو کر رہی تھی۔ ہاں ہاں نبی، بھلا سردار اون عباس جعفری کی سردارنی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بہادر اور نڈر، جو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا آسانی سے کر لے۔ مجھے آج سردارنی سائیں کا انداز بہت پسند آیا۔ وہ ان کی بات پر بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ اس کی خوبصورت آواز، اس کا خوشیوں بھرا انداز انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اون، آپ کو لگتا ہے جیسا آپ نے سوچا بالکل ویسا ہی ہوگا؟ وہ فکر مندانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ انا بھی، پہلے تو مجھے صرف ایک امید تھی، لیکن آج کی بات سن کر پورا یقین ہو چکا ہے۔ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ حویلی اپنی سردارنی سائیں کے آنے کی آہٹ محسوس کر رہی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں گواہی دے رہی ہیں کہ میری سردارنی سائیں بس کچھ پل مجھ سے دور ہیں۔ جذبوں سے چور آواز سن کر انا بھی مسکراتے ہوئے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔
جاری ہے۔